कल हमने सूरह अल बकरा की आयत नंबर पढ़ी थी। आप लोगों के सबके सामने मुसहफ होगा तो हमने आयत नंबर 40 पढ़ी थी। ठीक है, कल जो हमने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 40 पढ़ी थी उसमें मैंने आपको एक पॉइंट नोट करवाना है, बल्कि मैंने आपकी एक तस्हीह करनी है। अच्छा, वो देख लीजिए। आप हमने पढ़ा था ये व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम। ये रिकॉर्ड भी मैं इसीलिए कर रही हूँ कि ये मैंने ऊफी जो पढ़ा था ना, ये ऊफी में याए मुतकल्लिम की जमीर मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये याए मुतकल्लिम की जमीर नहीं है, सॉरी। ये जमीर जो है ये रूट वर्ड की जमीर है। वाओ फा या इसका रूट वर्ड है। ये जो या की जमीर यहाँ पे ड्रॉप हुई है ना, ये रूट वर्ड की जमीर ड्रॉप हुई है। मैं पूरा करूंगा, मैं का तर्जुमा हमजा दे रहा है, क्योंकि मुजारे में हमजा अगर शुरू में हो तो वो मैं के लिए होता है, मुतकल्लिम के लिए होता है। ये चीज आप एक तस्हीह कर लीजिएगा। आप लोगों में से जिसने भी ये लेसन तैयार कर लिया है, यहाँ पे जो या की जो एक या ड्रॉप हुई है वो रूट वर्ड वाला या है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला सूरह अल बकरा आयत नंबर 42। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला, और ना, तलबिसू, तुम मिलाओ, अल हक, हक को, बिलबातिली, बातिल के साथ, वा, और, तख्तुमू, तुम ना छुपाओ, अल हक्का, हक को, वा, और, हालांकि, तुम तालमूना, तुम जानते हो। यहाँ पे अब देख लीजिए आप। पहले हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि बनी इसराइल को ये सब कुछ क्यों कहा गया। वाव, यहाँ पे चूंकि बात अभी चल रही है तो यहाँ पे वाव आतिफा है। ठीक है, वाव जो है वो अतफ के लिए आया है, जो कि जोड़ रहा है पिछले जुमले के साथ। मींस ये अभी बात चल रही है। ला, लाए नहीं है। हमने देखा था कि लाए नहीं क्या करता है। एक तो लाई नहीं की पहचान ये है कि लाई नहीं के बाद जो भी लफ्ज होगा, यानी इस फेल होगा, वो ता के साथ शुरू होगा। ठीक है, वला तलबिसू, ये लाए नहीं है। इसने काम भी करना होता है, यहां से नूने एराबी को ड्रॉप करना होता है। ये था तलबिसूना। ठीक है, इसका नून ड्रॉप किया है लाए नहीं ने। ये आपने जहन में रखना है, हमेशा बार बार रिपीट होगा, हो जाएगा। ला, लाए नहीं है। तलबिसू फेल है, मुजारे का सीगा है, ता शुरू में आ रही है तो तुम के लिए है। ठीक है, ता शुरू में तुम के लिए है। लाम बासा, इसका रूट वर्ड है लबिस। रूट वर्ड में वाव अलिफ का इजाफा है, जो कि जमा के लिए है। यहाँ पे क्योंकि नून एराबिस का ड्रॉप हुआ हुआ है, ये आपको मालूम अब हो गया है। ये तलबिसूना है, तुम सब मिलाओ, जमा का वाव नून जमा के लिए है, तुम सब मिलाओ। लाम बासा, मिलाओ यानी कि गलत मलत कर दो, गड़बड़ कर दो। ठीक है, मिक्स कर दो, किसी चीज को, सच को झूठ के साथ मिला दो, या किसी भी दो चीजों की आमेजिश कर दो। लाम बासा, इसका रूट वर्ड। अल हक्का, हक को, अल्लाह बता रहा है ये हमें मारफा है, और काफ के ऊपर आप देख रहे हैं तशदीद है। हा काफ, काफ इसका रूट वर्ड है। काफ इसमें दो मर्तबा है। ठीक है, हक, हक कहते हैं ऐसी सच्चाई जो कि आपके सामने हो, आपकी आंखों के सामने हो, जिसको झुटलाया ना जा सके। ठीक है, अल बता रहा है, मारफा भी है और ये इसम भी है। हक को मत मिलाओ, हक को किसके साथ? बिल बातिली, बातिल के साथ। बी हरफे जर है, अल बातिली इसम है, मजरूर है। अल से हमें पता चल रहा है मारफा इसम है। ठीक है, बातिल के साथ। बातलाम, इसका रूट वर्ड झूठ। ऐसी यानी कि ऐसा झूठ जिसका आपको इल्म हो। एक तो झूठ होता है ना, आप जानते नहीं, आपको मालूम नहीं है कि पता नहीं ये सच है या नहीं है। लेकिन एक झूठ ऐसा होता है जो कि बिल्कुल अया होता है, सबको मालूम भी होता है। तो जो आपके इल्म में है कि ये चीज झूठ है, उसके बावजूद आप उसको ठीक तरह बयान करने के बजाय उसके ऊपर
یعنی کہ حق اور جھوٹ دونوں کو مکس کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم اس کو باطل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باطل کیا ہوتا ہے؟ باطل وہ تمام قوتیں بھی ہوتی ہیں جو حق کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ ہمیشہ آپ جہاں پہ بھی حق کو دیکھیں گے نا، اس کا اپوزٹ آپ کو باطل نظر آئے گا، گویا یہ لفظ جو ہے یہ حق کی ضد ہے۔ جھوٹ ہونا، کسی چیز کا ثابت نہ ہو پانا، بے مقصد ہونا، بیکار ہونا، ضائع ہو جانا، واجب نہ ہونا یا بے وجود ہونا، بے معنی ہونا، یہ اس کے سبھی معنی جو ہیں وہ آپ کو استعمال میں نظر آئیں گے، لیکن بیسک اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو ایسا جھوٹ ہے جو کہ آپ جانتے بھی ہیں، جان بوجھ کے اس کو آپ ملا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وا اور تکتمون، نہ تم چھپاؤ، یہ نون ڈراپ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لائے نہیں نے ہی اس کو بھی نون رابی کو ڈراپ کیا ہے، نہ تم چھپاؤ، ٹھیک ہے۔ وَتَكْتُمُوا، یہاں پہ لائے نہیں جو ہے وہ یہ والا لائے نہیں ہی کام کر رہا ہے، اور یہاں کا نون اعرابی اسی نے ڈراپ کیا ہے۔ تکتمو فعل مضارع واحد جمع مذکر حاضر ہے، تا شروع میں فعل کی علامت ہے، واو عاطفہ ہے، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، چھپانا، ڈھک دینا، پردہ پوشی کر دینا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، علم ہونے کے باوجود کسی چیز کو چھپا دینا۔ تو یہ آپ کو کافی زیادہ مثالیں نظر آ گئی ہیں کہ لائے نہیں کس طریقے سے مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ اور اس کی آپ اردو میں جب ترجمے میں دیکھیں گے نا، ایک چیز کو بہت زیادہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر تو وہ لائے نہیں ہے تو وہ پھر کسی بات سے منع کر رہا ہے۔ لائے نہیں ہمیشہ کسی حکم سے منع کر رہا ہوتا ہے، کسی کام کو کرنے سے منع کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے، نہ تم ملاؤ، آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا کام مت کرے۔ وَتَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، یہاں پہ نون رابی ڈراپ ہے۔ الحق، حق کو، البتہ رہا ہے اسم معرفہ ہے، ہا قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی اسم ہے۔ اچھا جی، حق کو مت چھپاؤ، واہ حالانکہ، یہ واو حالیہ ہے، یہ واو حالیہ ہے، یہ چینج کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ تبدیلی نہیں لاتا، لیکن یہ ترجمہ جو ہوگا نا، اس میں واو کو اور کی جگہ حالانکہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ تم تم سب جمع کی ضمیر ہے، اور یہ حاضر کی ضمیر ہے جو موجود ہو، جو حاضر ہوتا ہے یہ اس کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ تم تعلمون، تم سب جانتے ہو، تا شروع میں فعل کی علامت ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ علم یعنی جاننا، جو چیز آپ کے علم میں ہے، جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، آگاہی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اب اس کا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو خطاب جاری ہے، بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی فائدہ دیکھتے ہوئے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، بلکہ نماز کی صورت میں حقوق اللہ، زکوٰۃ کی شکل میں حقوق العباد کا اہتمام کرو، نماز میں رکوع کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ آگے حکم دیا جا رہا ہوگا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کے علماء اور جو سیاسی رہنما تھے وہ نہ صرف اپنے مفادات پہ شریعت کو قربان کرتے تھے، بلکہ جو احکامات ان کی انا اور ان کے مفادات اور سیاسی ان کی سیاست کی سوچ کے خلاف ہوتے تھے، وہ انہیں چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو انہوں نے چھپا لیا، قرآن کی حقیقت کو انہوں نے چھپا لیا۔ کیوں چھپایا؟ کیونکہ اس سے ان کی سبکی ہوتی، کیونکہ اس سے بنی اسرائیل کا پتہ چلتا سارا کچھ کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ حق کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور دوسری صورت میں کیا کرتے تھے؟ اپنے دھڑے کی، اپنے لوگوں کی حمایت کی خاطر اپنے عقیدے کے مطابق ان کو سانچنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں نا، ہماری منشا ہے لوگوں کو اسی طرح کا دین دکھایا جائے۔ اب لوگ کیا ہوتے ہیں، لوگ ان کو، چونکہ وہ علم میں بہت زیادہ تھے تو لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کو آپ نے فالو نہیں کرنا، اللہ کی کتاب کو فالو کرنا ہے۔ کوئی بھی شخصیت
آپ کو اپنے پیچھے لگائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہو، مگر ہم نے دین جو سیکھنا ہے وہ اللہ کی کتاب سے سیکھنا ہے۔ تو اب وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے مفادات کے مطابق سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے، اور حق کو باطل کرتے، کہ پڑھنے اور سننے والا آسمانی کتاب اور علماء کے فقہ، فتاوا جات، ذاتی نظریات جو بھی ہوتے تھے ان میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی دین کو ایسا شو کر دیا انہوں نے کہ ان کی اپنی ذاتی سوچ، فتوے، دین، آیات سب ایک کر دی، فرق ہی ختم کر دیا۔ یعنی اللہ کا کلام جو حق تھا، جو کہ ایک شریعت تھی پوری، اس کو انہوں نے اپنے نظریات کے ساتھ ایسا مکس کیا کہ جو لوگ جن کو وہ بات بتاتے تھے یا جو لوگ ان کے فالوورز تھے، وہ تمیز ہی نہیں کر سکے اس چیز کی کہ اللہ کا کلام کیا ہے اور ان کی اپنی ذاتی سوچ کیا ہے۔ بلکہ ہم دیکھیں کہ تورات اور انجیل کی اصل عبارت کیا ہے، یہ بھی لوگوں کو انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان میں بہت زیادہ چینجنگ بھی کر دی تھی، پھر بھی کچھ حصہ اصل صورت میں بھی باقی تھا۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ لوگوں نے جو ان کے منہ سے نکلا یا جو ان سے سنا اسی کو اصل دین سمجھ لیا، اور پھر وہ اس کی تشہیر بھی کرنے لگے۔ لوگوں کا تو یہ کام ہوتا ہے نا کہ ان کو جب ایک چیز مل جاتی ہے یا ان کے ذہن میں ایک شخصیت بیٹھ گئی ہے تو اس نے غلط درست کچھ بھی نہیں دیکھنا، بس ان کے فالوورز بن گئے ہیں تو بن گئے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے تو کرنا ہے، ان کا کچھ غلط نہیں دیکھنا، ان کا کچھ درست نہیں دیکھنا۔ تو یہ لوگوں کا وہاں پہ بھی سیم اسی طریقے سے ان کا بھی رویہ تھا۔ حق چھپانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں ہی آگے آیت نمبر 159 میں بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت نازل کرنے کے بعد اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو جو لوگ اسے چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہا کی خدا خوفی یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، یقین جانیے کہ اگر قرآن مجید میں یہ دو آیات 159 اور 174 نہ ہوتی تو میں کچھ بھی بیان نہ کرتا۔ سورہ یہ راوہ جو ہے اس کی البخاری ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو، حق اور سچ کو پوری تحقیق کے بعد کسی کو بیان کرنا ہے۔ ایک تو یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، جب شیئرنگ کرتے ہیں نا کوئی بھی چیز، تو اس کی سند کو نہیں دیکھتے کہ کیا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یا جو جو بھی آپ ایپ یوز کرتے ہوں گے، وہاں پہ ایک وہ ڈاکٹر نبیہہ ہے نام کی، اور انہوں نے یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ قیامت والے دن کے بعد لوگ جنت میں اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل سکیں گے۔ کہاں پہ یہ حوالہ تھا، کہاں کی یہ حدیث تھی کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو آپ کیا صرف کمنٹس لینے کے لیے، سستی شہرت کی خاطر، دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے آپ دین کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے تو بہت سارے ذرائع ہیں پیسہ کمانے کے۔ آپ اپنی آواز کو بیچ رہے ہیں، کہیں پہ آپ اپنے جسم کو بیچ رہے ہیں، کہیں پہ آپ یعنی سائیکولوجسٹ بن کے لوگوں کے جذبات کو بیچ رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے دین کو استعمال کرنے کی؟ کیوں گناہ گار ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اور پھر کچھ کچے ذہن کے لوگ اس کے اوپر انفارمیشن حاصل کیے بغیر، اس نالج کو حاصل کیے بغیر آگے زیادہ سے زیادہ ان کی ویڈیوز کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، لاکھوں میں کروڑوں میں ان کو ویوز مل رہے ہیں۔ تو کیا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے مذاق ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھی نہیں بھیجی؟ بالکل یہ لوگ بھی اس لعنت میں شریک ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو چھپائے گا یا اس کو خلط ملط کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر آڑے ہاتھوں نمٹیں گے اس سے۔ ہمیں بھی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے اگر تو وہ اسلامی ہے، دینی ہے۔ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے قول، ٹھیک ہے، ایک بات ہوتی ہے کسی کی مطلب ایک نالج ہے، وہ آپ شیئر کر دیتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ گناہ نہیں ہے جتنا آپ دین کو، کیونکہ دین کے اوپر اگر آپ کی کسی پھیلائی ہوئی چیز سے کوئی انسان اس کو فالو کرنے لگے گا، تو اگر اچھی چیز کا ثواب ہوگا نا، تو بری چیز کا اسی طرح گناہ جاریہ بھی چلتا ہے۔
جیسے صدقہ جاریہ بنتا ہے نا، اسی طریقے سے عذاب جاریہ بھی بنتا ہے. پھر ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اگر شیئر کریں تو سب سے پہلے اس کی صحت کی تصدیق کریں، ادروائز اوائڈ کریں. ہم نے کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کرنی جو دین میں جو ہے ہمارے لیے اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، یا ہم اس ٹائم پر اتنا ٹائم نہیں نکال پا رہے کہ ہم اس کو سرچ کر لیں کہ یہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو سیم بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا تھا کہ حالانکہ تم جانتے ہو تورات اور زبور میں ہر چیز کھول کے بہت واضح بیان تھی، بہت واضح بیان تھی، سچ کیا ہے، حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام شریعت کی کتابیں تمام احکامات تقریباً سیم ہی لے کر آئی، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا. اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہر دور میں جو شریعت رہی ہے وہ اسی چیز کے اوپر رہی ہے. تو کیسے ناممکن تھا کہ عرب یہ جو یہود علماء تھے وہ اصل اپنے پاس تورات اور انجیل کے ہوتے ہوئے بھی صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رکھتے تھے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس جو ہے وہ حق کو وہ لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتے تھے، ذاتی مفادات اور پھر اپنی انا کی وجہ سے.